मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मधु एक और ज़र्ब लगाते हुए चीखी, मेरा शक्ति तुम्हारी वजह से मारा गया। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। और फिर उसने लपक कर फर्श पर पड़ी हुई सिरिंज उठा ली और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, मधु ने नीडल नागराज के पहलू में पेवस्त कर दी और पूरी कुव्वत से सिरिंज का पिस्टन दबा दिया। मैं उछलकर मधु की तरफ लपका, मगर वो अपना काम कर चुकी थी। उसी लम्हा नागराज के मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो अपनी जगह से उछला और फिर नीचे गिरा। उसने मुझे ब्लफ करने की कोशिश की थी कि दुनिया का कोई जहर उस पर असर नहीं कर सकता। ये जहरीला इंजेक्शन उसी का तैयार किया हुआ था और आखिरकार खुद उसका शिकार हो गया था। तहखाना नागराज की चीखों से गूंज रहा था और वो गेंद की तरह जमीन पर उछल रहा था। मैंने बेला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मौत का खौफ तारी हो गया था। आंखें वहशत से फटी पड़ रही थीं। दूसरे दोनों आदमियों को मिठू राम ने राइफल की जद पर ले रखा था। वो भी खौफ से थर थर कांप रहे थे। मैं एक बार फिर नागराज की तरफ देखने लगा। अब वो पहले की तरह ज्यादा नहीं उछल रहा था। उसके होंठों, नाक और कानों से खून बहने लगा था। मैंने गर्दन घुमाकर मिठू राम की तरफ देखा। उन दोनों आदमियों को हरकत करते देखकर मैं चीख उठा, मिठू बचो। और फिर तहखाना एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। सीढ़ियों पर खड़ी हुई स्मित्रा ने भी उन दोनों को मिठू पर हमला आवर होते हुए देख लिया था और फायरिंग उसने की थी। वो दोनों छलनी होकर ढेर हो गए थे। मिठू राम भी बदहवास होकर एक तरफ गिर गया था। मैं एक बार फिर नागराज की तरफ मतवज्जे हो गया। वो अब जमीन पर पड़ा फड़क रहा था। उसके जिस्म पर दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। उसकी खाल बंजर और खुश्क जमीन की तरह चटकने लगी थी। मैं 90 तुले कदम उठाता हुआ बेला के करीब पहुंच गया। अपने नागराज का अंजाम तो तुमने देख लिया, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। और ये बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि इसने अपने इस जहरीले इंजेक्शन का फार्मूला कहीं लिखा नहीं होगा। मैं इसकी फितरत समझ गया था। वो बहुत चालाक आदमी था। अगर उसने फार्मूला कहीं लिखा होता तो बहुत पहले तुम ही लोगों के हाथों मारा गया होता। ये फार्मूला ही उसकी जिंदगी की जमानत बना हुआ था, जिसे उसने अपने सीने तक महदूद रखा था। और अब उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया। मैंने न सिर्फ अपने बेगुनाह हमवतनों को एक बहुत बड़े अजाब से बचा लिया, बल्कि इस शहर के वासियों को भी एक अफरियत से निजात दिला दी है। बेला पलक झपके बगैर मेरी तरफ देखती रही और फिर अचानक ही मुझ पर झपट पड़ी। वो बिल्ली की तरह गुर्राते हुए नोकीले नाखूनों से मेरा मुंह नोचने की कोशिश कर रही थी। मैं अपना चेहरा बचाने में तो कामयाब हो गया, मगर मेरी गर्दन उसके काबू में आ गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़ाने में कामयाब हो सका था और फिर मैंने बेला को उठाकर दूर पटक दिया। वो चीखती हुई कई फुट दूर जमीन पर गिरी। वो उठकर फिर मेरी तरफ झपटी, मगर मेरा भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर लगा और वो चीखती हुई एक बार फिर ढेर हो गई। मुझे तुम पर पहले भी शुबा था और अब मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ, मैंने बेला को बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इस मर्तबा वो जमीन पर पड़ी कराहती रही। मैंने उसे छोड़कर अपना पिस्तौल उठा लिया और मेज पर पड़ी हुई शीशे की मटकी का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। मटकी चिकनाचूर हो गई और उसमें भरा हुआ सब्जी माइल सयाल बिखर गया। मैंने पैर की ठोकर से मेज भी पलट दी और सयाल से भरी हुई सिरिंजें पैरों में मसल कर तोड़ डाली। स्मित्रा भी सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ गई। उसने बेला को राइफल की जद पर ले रखा था। बेला अब अकेली रह गई थी। बेला के आने से बाजी हमारे हाथ से निकल गई थी, मगर स्मित्रा ने सूरत हाल को काबू में कर लिया था और मेरे ख्याल में इस मार्के की कामयाबी का सेहरा स्मित्रा के सर ही बनना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैंने स्मित्रा की तरफ देखते हुए कहा। और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ मौजूद हैं? मैं तो उसके साथ आई थी। स्मित्रा ने मुस्कुराते हुए बेला की तरफ इशारा किया। ये बकवास करती है, मेरे साथ नहीं आई। बेला चीखी, मैं तुम्हारे ही साथ आई हूँ सुर्ख फिएट में, स्मित्रा ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, रत्ना जब तुम्हारे कमरे में गई तो उसके थोड़ी देर बाद मैं भी उसी तरफ गई थी। दरवाजे पर पहुंचकर मुझे कुछ शुबा सा हुआ। मैंने की होल से झांक कर देखा, तुम रत्ना को पलंग पर बांध रही थी। मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैं बंगले से बाहर भाग गई और फिएट की डिग्गी में छुप गई। तुम जो कुछ कर रही थी, इससे मुझे यकीन हो गया था कि तुम उन लोगों के पीछे जाओगी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। यह इत्तेफाक था कि मैंने बंगले से निकलते हुए तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुन ली थी। इस तरह मुझे फौरी तौर पर कार में छुपने का फैसला करना पड़ा था। बसूरत दीगर हो सकता है मैं किसी और कार्रवाई के बारे में सोचती। बहरहाल मेरा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। तुम तकरीबन 20 मिनट बाद बंगले से बाहर आई थी।
اس دوران تم یقیناً مجھے بنگلے کے اندر اور تہہ خانے میں کھوجتی رہی تھی۔ تم کئی روز سے ہمارے ساتھ تھی۔ اس دوران تم دیکھ چکی تھی کہ بنگلے کے باہر کا گیٹ کس طرح کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ تم نے پہلے اندر سے بنگلے کا گیٹ والا سوئچ آن کیا اور پھر فیٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں ڈکی میں دبکی بیٹھی تھی۔ کار کی تیز رفتاری سے میرا انجر پنجر ڈھیلا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ تمہیں کار میں میری موجودگی کا شبہ نہ ہو جائے۔ یہاں پہنچ کر تم کار سے اتری تو میں ڈکی کا ڈھکنا اٹھا کر تمہیں دیکھتی رہی کہ کس طرف گئی ہو۔ اتفاق سے فیٹ کی پچھلی سیٹ پر یہ کاراکوف رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ڈکی سے نکل کر رائفل اٹھائی۔ چٹان کے قریب دوسری کار دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ناجی لوگ یہی ہیں۔ میں نے جلد ہی کھنڈروں میں اس چٹان میں وہ کھو تلاش کر لی تھی۔ تم کار سے اتر کر اس طرف گئی تھی، اس لیے مجھے بھی زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس تہہ خانے کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اگر مجھے یہاں پہنچنے میں 1 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو وہ راکشس ناجی کو ختم کر چکا ہوتا۔ اس نے خاموش ہو کر ناگراج کی طرف دیکھا۔ میری نظریں بھی اس طرف اٹھ گئی۔ ناگراج بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ اس کے جسم کی دراڑوں سے خون رس رہا تھا۔ اب چلنے کا ارادہ ہے یا یہاں بیٹھ کر ماتم کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہتے ہوئے بیلا کی طرف دیکھا۔ بیلا خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑی۔ اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے اس کی ٹانگوں کے زخم تکلیف دے رہے تھے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر تھی کہ اتنی زخمی ہونے کے باوجود اس نے یہ بھاگ دوڑ کیسے کر لی تھی۔ ہم 5 لاشیں اس تہہ خانے میں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ سب سے آگے میٹھو رام تھا، اس کے پیچھے بیلا، پھر میں اور میرے پیچھے سمترا اور مدھو تھی۔ کھنڈروں سے نکل کر ہم کاروں کے قریب آ گئے۔ سرخ فیٹ سفید ٹیوٹا سے چند گز پیچھے کھڑی تھی۔ فیٹ لے جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم 5 ٹیوٹا میں سما سکتے تھے۔ میں نے سمترا کو اشارہ کیا وہ اسٹیئرنگ سنبھال لے۔ مدھو پیسنجر سیٹ پر بیٹھ جاتی اور میں اور میٹھو رام بیلا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر۔ سمترا ڈرائیونگ سائٹ پر جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ بیلا نے مجھے زوردار دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر سمترا سے ٹکرایا اور ہم دونوں نیچے گر گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو بدحواسی میں سمترا سے ٹکرا کر پھر گر گیا۔ مجھے دھکا دیتے ہی بیلا نے چٹانوں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ مٹھو اس وقت کار کے دوسری طرف تھا۔ اسے سامنے آنے میں چند سیکنڈ لگ گئے۔ پکڑو اسے، بھاگنے نہ پائے، شوٹ کر دو اسے۔ میں سمترا کو اپنے اوپر سے ہٹا کر اٹھتے ہوئے چیخا۔ میٹھو رام نے فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی تھی۔ پہاڑیاں فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی، مگر بیلا نکل گئی تھی۔ میں کاراکوف اٹھا کر اس طرف دوڑا۔ چٹانوں میں بیلا کے دوڑنے سے پتھروں کے لڑکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ہر آواز پر فائر کر دیتا لیکن بیلا کی چیخ سنائی نہیں دی۔ میں اور میٹھو رام تقریباً آدھے گھنٹے تک بیلا کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر پہاڑیوں میں غائب ہو چکی تھی۔ مزید بھٹکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم واپس آ گئے۔ سمترا اور مدھو کار کے قریب کھڑی تھی۔ بھاگ گئی حرام زادی، بیٹھو جلدی کرو، میں نے کار کا ڈرائیونگ سائٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ سمترا پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی اور مدھو اور میٹھو رام پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے یو ٹرن لیا اور کار کو تیزی سے واپسی کے راستے پر دوڑا دیا۔ بیلا پہاڑیوں میں اندر کی طرف غائب ہوئی تھی۔ اسے شہر تک پہنچنے میں 2-3 گھنٹے ضرور لگیں گے۔ اگر اس کے زخموں نے پریشان کیا تو زیادہ وقت بھی لگ سکتا تھا اور میرے خیال میں ہمیں 3-4 گھنٹوں کی مہلت تھی اور مجھے اس دوران بہت کچھ کرنا تھا۔ سڑک پر آ کر میں نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ اس پلیا سے ابھی میں بہت دور تھا کہ میٹھو رام نے کہا، اب تو کھیل ختم ہو چکا گرو، مجھے اسی پلیا کے پاس اتار دینا۔ میرے پاس ایک محفوظ جگہ ہے، میں رات وہاں گزار کر کل صبح ہی اس شہر سے چلا جاؤں گا اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہی اتار دینا گرو۔ مدھو نے کہا، ہم اکٹھے ہی کہیں چلے جائیں گے، کوئی خطرہ تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ خطرات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم کوشش کریں گے رات ہی رات میں یہاں سے نکل جائیں۔ مٹھو نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پلیا کے قریب میں نے کار روک لی۔ وہ دونوں نیچے اتر گئے اور نمسکار کر کے پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ مزید آدھے گھنٹے بعد ہم بنگلے میں پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے میں بیلا والے کمرے کی طرف بھاگا۔ رتنا بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے بندشوں سے آزاد کرایا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ رتنا 5-6 منٹ بعد ہوش میں آ سکی تھی۔ اوہ، تم ٹھیک ہو نانا جی؟ سب سے پہلے اس نے میرے بارے میں ہی پوچھا۔ سمترا اور مدھو کہاں ہیں؟ ہم سب ٹھیک ہیں، میں نے جواب دیا۔ بیلا فرار ہو گئی ہے، ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہے، تم اپنے حواس پر قابو پاؤ۔ میں رتنا کو لے کر ہال کمرے میں آ گیا۔ راستے میں نے سمترا کو بتا دیا تھا کہ ہمارے لیے کون سی جگہ سب سے زیادہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ بیرو کے بنگلے سے نصف میل دور اس ٹیلے کی ڈھلان پر سڑک کے کنارے وہ چھوٹا سا بنگلہ جس کا راستہ تہہ خانے میں سے جاتا تھا۔
وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ محفوظ تھی۔ کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا اور ہم وہاں سے اس بنگلے پر بھی نگاہ رکھ سکتے تھے۔ تہہ خانے میں اس روم کا راستہ اس قدر خفیہ اور پیچیدہ تھا کہ کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بنگلے کے کچن اور اسٹور میں ڈبہ بند خوراک کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ ہم تینوں مختلف چیزوں کے ڈبے ٹوکریوں میں بھر بھر کر تہہ خانے میں پہنچانے لگے اور پھر اپنے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی تہہ خانے میں پہنچا دی گئیں۔ اوپر کا برآمدے والا دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ہم اندر موجود نہیں ہیں۔ میں نے ایک خطیر رقم بھی اس کمرے سے نکال لی تھی اور پھر ایک اور حیرت انگیز چیز دیکھنے میں آئی۔ سمترا نے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ کا کور کھول کر اس کے اندر ایک بٹن دبا دیا۔ اس کمرے کے دروازے کے سامنے ایک دیوار اٹھتی چلی گئی۔ یہ دیوار فرش سے نمودار ہوئی تھی اور دروازے کو چھپاتی ہوئی چھت سے جا لگی تھی۔ دروازے کے دائیں بائیں سے بھی دیواریں اس طرح اس نئی دیوار سے مل گئی تھی کہ ان میں معمولی سی درز بھی باقی نہیں رہی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہاں کوئی کمرہ موجود تھا۔ پنڈت بیرو نے یہ راز مجھ سے چھپائے رکھا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اسے مکمل طور پر مجھ پر اعتماد نہیں تھا۔ اس روم میں مناسب فاصلے پر بلب لگے ہوئے تھے۔ اس روم میں داخل ہونے کے بعد سمترا نے وہ خفیہ راستہ اس طرف سے بھی بند کر دیا تھا۔ نصف میل تک سامان لے جاتے ہوئے میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ 5 کمروں پر مشتمل وہ بنگلہ بھی ضرورت کی ہر چیز سے آراستہ تھا۔ سامنے کی طرف کشادہ لان بھی تھا جہاں خودرو جاڑیوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ کمروں میں ہر چیز دھول میں اٹی ہوئی تھی۔ میں نے سامان ایک طرف ڈھیر کر دیا اور کرسیاں جاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ سامان سمیٹنے اور شفٹنگ میں 3 گھنٹے لگے تھے۔ 10-15 منٹ ریسٹ کرنے کے بعد رتنا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ سب سے پہلے کچن کی صفائی کرنا چاہتی تھی تاکہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے۔ سمترا مجھے لے کر ایک اور کمرے میں آ گئی۔ یہ وسیع و عریض کمرہ بیڈ روم کے طور پر آراستہ تھا۔ کنگ سائز کا ڈبل بیڈ گولائی میں تھا۔ اس پر میٹرس تو تھا مگر چادر نہیں بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے عین سامنے والی دیوار پر ایک کشادہ شیلف پر ٹی وی سیٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر ایک پینل بھی تھا جس پر مختلف بٹن اور ڈائل لگے ہوئے تھے۔ ایک ٹی وی سیٹ بیڈ کے بائیں طرف ٹرالی پر بھی رکھا ہوا تھا اور ٹرالی کے نچلے حصے میں VCP بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی کہ ایک ہی کمرے میں 2 ٹی وی سیٹوں کی کیا ضرورت تھی۔ یہی سوال میں نے سمترا سے کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس ٹی وی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ٹی وی سیٹ صاف کیا اور پینل پر 1-2 بٹن دبا دیے۔ ٹی وی سیٹ کے نچلے پینل میں ایک ننھا سا سرخ نقطہ روشن ہو گیا جس کا مطلب تھا کہ سیٹ میں پاور آن ہو گئی تھی۔ سمترا نے سیٹ کا ایک بٹن دبا دیا۔ اسکرین پر کروڑوں کی تعداد میں رنگ برنگے نقطے چمکنے لگے۔ سمترا نے پینل پر بھی ایک بٹن دبا دیا۔ اسکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ کسی ڈرائنگ روم یا اس قسم کے کسی کمرے کا منظر تھا۔ صوفے پر ان کے بیچ میں شیشے کے ٹاپ والا سینٹر ٹیبل نظر آ رہا تھا۔ سینٹر ٹیبل پر ایک مگ بھی رکھا ہوا تھا اور پھر میں دفعتاً اچھل پڑا۔ یہ دوسرے بنگلے کے ہال کمرے کا منظر تھا۔ میں نے سینٹر ٹیبل اور صوفے پہچان لیے تھے۔ یہ تم ٹھیک سمجھے، سمترا مسکرا دی۔ بیرو نے ان بنگلوں کی تعمیر پر کروڑوں روپے خرچ کیے تھے۔ اس بنگلے میں اوپر اور تہہ خانے میں 4 جگہوں پر خفیہ کیمرے نصب ہیں۔ ان کا بڑے بنگلے کی کنٹرول روم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 4 کیمروں کو یہیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ وہ خاموش ہو کر پینل پر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے لیور کو آہستہ آہستہ حرکت دینے لگی۔ اسکرین پر ہال کمرے کا منظر بدلتا رہا۔ سمترا نے پینل پر ایک اور بٹن دبا دیا۔ اب اسکرین پر بیرو کے بیڈ روم کا منظر دکھائی دینے لگا۔ اس نے تیسرا بٹن دبایا۔ اسکرین پر تہہ خانے کا منظر ابھر آیا۔ چوتھا بٹن دبانے سے تہہ خانے کے اس کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا۔ سمترا نے پھر ہال کمرے والا منظر سیٹ کر دیا اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی۔ حیرت انگیز، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بیرو بہت چالاک آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی نہ کسی وقت اسے مندر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا، اس لیے اس نے تمام انتظامات پہلے ہی کر لیے تھے، مگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اس نے ٹی وی کو اسی جگہ پر سیٹ رہنے دیا اور پینل پر ایک اور بٹن دباتے ہوئے بولی، یہ کیمرے بہت حساس ہیں۔ جیسے ہی کوئی برآمدے والے دروازے سے اندر داخل ہوگا، یہاں سگنل نشر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بپ بپ کی آوازیں ہمیں بتا دیں گی
کہ کوئی شخص بنگلے میں داخل ہوا ہے۔ بیرو کو میں محض پنڈت ہی سمجھتا رہا تھا، لیکن وہ بہت چالاک آدمی ثابت ہوا تھا، مگر موت کے سامنے اس کی کوئی چالاکی کام نہیں آ سکی تھی۔ ہم دونوں اس کمرے کی صفائی کرنے لگے۔ فرنیچر وغیرہ صاف کرنے کے بعد سمترا نے الماری سے ایک بیڈ شیٹ نکال لی۔ بیڈ پر چادر بچھانے میں مجھے بھی اس کی مدد کرنی پڑی، اور پھر اس وقت رتنا دروازے پر نمودار ہوئی۔ چائے تیار ہے، آپ لوگ تشریف لے آئیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہم اس کے ساتھ نشست گاہ میں آ گئے۔ رتنا نے سینٹر ٹیبل اور صوفے بھی جھاڑ دیے تھے اور کچن کی صفائی کر کے چائے بنائی تھی۔ چائے کے کپ میز پر رکھے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ ہمیں سکون سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ہم اس صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر بیلا کی تھی۔ میرے لیے یہ انکشاف بھی بڑا سنسنی خیز ثابت ہوا تھا کہ یہ سارا سیٹ اپ اس کا تھا اور اس نے ناگراج جیسے شخص کو آگے کر رکھا تھا۔ دوسرے لوگ ناگراج کے نام ہی سے کانپتے تھے اور خود ناگراج بیلا کے سامنے بیگی بلی بنا ہوا تھا۔ بیلا کہاں گئی ہوگی؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ مجھے اس کی ہمت کی داد دینی پڑتی تھی۔ وہ بڑی سخت جان اور آہنی اعصاب کی مالک ثابت ہوئی تھی۔ میں نے اس کے پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھاڑا تھا اور بیرو نے اسے خونخوار بیڑیے کی طرح بمبوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میرا خیال تھا کہ وہ کم از کم 15-20 روز تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گی، لیکن اس نے اپنے آہنی اعصاب اور قوت ارادی کے بلبوتے پر جو کچھ کیا تھا وہ میرے لیے حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین تھا۔ اور پھر جس طرح وہ دوڑتی ہوئی پہاڑیوں میں غائب ہوئی تھی، اس نے تو مجھے اور بھی حیران کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اب بھی ان پہاڑیوں میں کہیں پڑی ہو یا کسی محفوظ جگہ پر پہنچ چکی ہو، لیکن بہرحال آج رات مجھے کسی نہ کسی رد عمل کی توقع تھی۔ اگر وہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ گئی ہوگی تو یا تو اس وقت نڈال پڑی ہوگی یا بیرو کے بنگلے پر حملے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ چائے پینے کے بعد ہم کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر کام میں مصروف ہو گئے۔ یہ بنگلہ نہ جانے کتنے عرصے سے بند پڑا تھا، ہر چیز پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ رتنا ایک اور بیڈ روم صاف کرنے لگی، جبکہ میں اور سمترا اس ماسٹر بیڈ روم میں آ گئے جہاں ٹی وی سیٹ لگا ہوا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے بڑے اطمینان سے دوسرے بنگلے کو مانیٹر کیا جا سکتا تھا۔ 2 بج گئے۔ ہم نے دوپہر کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس وقت مجھے بھوک لگنے لگی تھی۔ بھوک کا احساس اس طرح بھی ہوا تھا کہ میرے نتھنوں سے ایک بڑی خوشگوار مہک ٹکرا رہی تھی، جیسے کہیں چاول پک رہے ہوں۔ میں نے سمترا کی طرف دیکھا، وہ بھی نتھنے پھیلا پچکا رہی تھی۔ کیا تم بھی وہی سمجھ رہی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں، کہیں چاول پک رہے ہیں۔ سمترا نے جواب دیا۔ ہم دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں وہاں پہنچے تو کچن میں موجود رتنا ہماری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ پتیلی میں ابالے جانے والے چاول پسانے کے لیے ایک چھلنے میں ڈال رہی تھی اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم تینوں بیٹھے دال چاول کھا رہے تھے۔ مجھے رادھا بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں کئی روز اس کے ساتھ کاٹیج میں رہا تھا اور ہم دال چاول ہی کھاتے رہے تھے، اور آج دال چاول نے اس کی یاد دلا دی تھی۔ کھانے سے نمٹ کر ہم تینوں اس کمرے میں آ گئے جہاں ٹی وی مانیٹر سیٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ اتنا بڑا تھا کہ 2 تو کیا 4 آدمی بھی بڑے اطمینان سے سو سکتے تھے۔ ہم تینوں بیڈ پر بیٹھ کے آج رات جو کچھ ہوا تھا اور ہونے والا تھا اس کے پیش نظر نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سمترا نے دوسرا ٹی وی آن کر کے VCP پر ایک ہندی فلم لگا دی اور ہلکی آواز ہی رکھی تھی۔ فلم نہایت بیہودہ اور واہیات تھی۔ زبانی ڈائلاگ اور جذبات برانگیختہ کر دینے والے حیا سوز مناظر۔ رتنا میرے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی